अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि मसरूफ़ियत की वजह से हमारा प्रोग्राम बहुत लेट हुआ है, 1.5 घंटा लेट हो गया। लोगों के मैसेज भी शुरू हो गए, भाई आज लाइव हम लेक्चर नहीं सुन सके। आज जिस उन्वान को सरनामा सुखन बनाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, उसका उन्वान है अच्छी तरबियत। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। और कुरान पाक में भी फरमाया कि आए ईमान वालों, अपने अहले खाना को जहन्नम से बचाओ। और कहीं फरमाया, आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक़ है। अब ये मुख्तलिफ ज़ाविये और मुख्तलिफ पहलुओं से आप कई दफ़ा गुफ्तगू समात फरमा चुके। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी उम्मत की तरबियत फरमाई है। फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ, और तिलावत कलाम मजीद की मोहब्बत सिखाओ। अब ये कैसे था कि आप अपनी औलाद को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत कैसे सिखाएंगे? ज़ाहिर सी बात है कि मोहब्बत तब होती है कि जब आप किसी को देखें, या मोहब्बत तब होती है कि आपकी ज़िंदगी में बार बार किसी का ज़िक्र हो, किसी का ज़िक्र कानों से टकराए, और कोई वारफ्तगी से कोई किसी का ज़िक्र कर रहा हो तो बंदा सोचता है कि यार हर जगह जो किसी शख्सियत के तराने गाए जा रहे हैं, कहीं पे उनके चेहरे की बात हो रही है, कहीं उनकी जुल्फ़ों की बात हो रही है, कहीं उनके लबे नाज़नी की बात हो रही है, कहीं उनके अलम नशरा के सीने की बात हो रही है, कहीं यदुल्ला वाले हाथों की बात हो रही है, कहीं के ताज और यासीन के सेहरे की बात हो रही है। गोया कि हर तरफ महबूब की बात ही बात है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं, मेरे महबूब तो वो हैं, अल्लाह ने मेरे महबूब को दुल्हा बनाया है और सारी कायनात इनकी बराती है। सारी कायनात महबूब की सिर्फ तो सना बयान करने में लगी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ हर तरफ औलाद को महबूब का जिक्र आएगा तो महबूब की मोहब्बत उनके दिलों में बैठ जाएगी, और फिर महबूब की औलाद की इज़्ज़त, शान, शौकत सिखाई जाएगी, तो औलाद के दिल में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद की मोहब्बत बैठेगी, और औलाद के सामने बार बार कुरान मजीद की तिलावत की जाएगी। यही वजह है हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा सारी रात इबादत करती हैं, कभी रकू करती हैं, कभी क़याम करती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्दाक बनती हैं। और जब सुबह होती है, हज़रत बिलाल अज़ान देते हैं, सैयदा पूछती हैं, अय हसन किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? अम्मा जान, चचा बिलाल अज़ान दे रहे हैं। आंखों से आंसू की लड़ी शुरू होती है। अर्ज़ करती है, मेरे मालिक, कभी रात को इतना लंबा कर दे, तेरे नबी की बेटी जी भर के तुझे सजदे तो कर सके, तेरी इबादत तो कर सके। अब ये क्यों फरमाती हैं, अय बेटे हसन क्या हो रहा है? क्या वो नहीं सुन रही थी कि हज़रत बिलाल अज़ान दे रहे हैं? तरबियत करती थी ताकि मेरे बच्चों को ये पता चल जाए मेरी माँ कुरान से कितना मोहब्बत करती है, मेरी माँ नमाज से कितना मोहब्बत करती है, मेरी माँ रकू और सजूद से कितना मोहब्बत करती है। हसनैन करीमैन हैरान होते कि सारी रात सैयदा पाक उम्मत के लिए दुआ करती हैं, और अर्ज़ करते, अम्मी जान कभी अपने लिए भी दुआ कर लिया करें। तो सैयदा फरमाती हैं, बेटे हमसायों का ज़्यादा हक़ होता है। और मेरे आका ने फरमाया, लोगों खुदा की कसम कि वो मोमिन नहीं जिसके हमसाए उससे राज़ी नहीं है, जिसके हमसाए उससे नाराज़ हैं, उसकी शैतान जी उसे उनकी परेशान करने की वजह से परेशान रहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, वो मोमिन नहीं। अगर किसी का ईमान देखना हो, देखो उसके हमसाए उससे राज़ी हैं, कहीं नाराज़ तो नहीं है। और सहाबा कहते, हमें ऐसे लगता कभी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत के अंदर हमसायों को शरीक न फरमा दे। आखिर ये सैयदा बार बार कहती हैं
اور کبھی محبوب علیہ السلام کے بارے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، یا محبوب کے لیے دعا کرتی ہیں، یا محبوب کی امت کے لیے دعا کرتی ہیں، یا نماز پڑھتی ہیں، یا جناب والا قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں۔ اب اولاد کی ایسی تربیت فرمائی ہے تو وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے لوگوں کو خون ریزی سے بچایا، مدینے کی گلیوں کو خون کی نالے ندیوں سے بہانے سے بچایا، صلح کی۔ اور کیا تھا کہ ملا علی قاری اور اعلیٰ حضرت جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے صلح کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں مقام غوثیت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔ دنیا کائنات کے پہلے غوث حضرت امام حسن ہیں، پھر غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور جب تک امام مہدی نہیں آتے غوثیت کا مقام حضرت غوث پاک کے پاس ہے، یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو مقام غوثیت پر وہ فیض ہوں گے۔ فرمایا امت کو بچایا ہے اور صلح کیے، اللہ نے اس کے بدلے میں مقام غوثیت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں رکھ دیا ہے۔ عزیزان محترم، تو اب وہ سیدہ پاک آذان ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں میرے بیٹے حسن کیا ہو رہا ہے، حسین کیا ہو رہا ہے؟ اماں جان اذان ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے مالک راتیں لمبی کر دے، تیرے نبی کی بیٹی جی بھر کے تیرے کلام کی تلاوت کر سکے، عبادت کر سکے۔ اب یہی وجہ ہے، یہ تربیت ایسی کی ہے تو کرب و بلا کا میدان ہے، تلواروں کے سائے میں امام حسن کی نماز نہیں قضا ہوئی۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ تربیت جو سیدہ پاک نے کی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی تربیت کی اعلیٰ علامت ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدہ پاک کی جو تربیت تھی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اب دیکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دین سے محبت کرنا، پھر اپنی اولاد کو تربیت دینا ایسا ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں جو ہے شہادت سر پہ کھڑی ہے، تلواروں کے سائے میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں سے نہیں، پھر کہ چشم فلک نے دیکھا کہ نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنے والا قاری حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ سیدہ پاک کی تربیت ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی تربیت ہے۔ عزیزان محترم، آج مرزا جیسا بندہ بیٹھ کر معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، یہ دین کا خدمتگار ہو سکتے ہیں ایسے؟ کیا دین کے خدمتگاروں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ طنز کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، وہ میرا نہیں، فلیس منا، وہ میرا نہیں۔ تو یہ تو آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہو تو آپ اس کے احترام نہ کریں تو محبوب فرماتے یہ میرا نہیں۔ پھر جو امت کے بڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ تو ان کی توہین کرے اور ان کے لیے ایسے نازیب الفاظ بولے، تو محبوب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اپنے ماں باپ کا نہیں لگتا، کیونکہ اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو امام اعظم کے بارے میں ایسی بات نہ کرتا، تیری اصل میں ہی خطا ہے، تو بد اصل ہے، بد نسل ہے۔ اگر تیرے باپ کا تو ہوتا تو وہ تیری اچھی تربیت کرتے، اور تو امام اعظم کے بارے میں یہ جملہ بولنے سے پہلے مر جاتا، تیری موت واقع ہو جاتی، اور تو نہیں مرا تو پتہ چلا کہ تیری اصل میں خطا ہے۔ اور امام اعظم تو آج ان کو بھونک رہا ہے اور سگ والی زبان تیرے منہ میں ہے۔ امام اعظم تو پہلے بتا گئے کہ جو علماء کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرے اس کا نسب صحیح نہیں ہے، اس کی نسب میں خطا ہے۔ کہ حضرت امام اعظم جلوہ گر ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کوئی گیند کی قسم کی کوئی چیز آپ کی جھولی میں آ کے گرتی ہے، ظاہر چٹیل میدان ہوتے تھے اس وقت، اس طرح دیواریں تو نہیں ہوتی تھیں، وہ کوئی چیز آئی نا آپ کی گود کے اندر، تو بچے کھیل رہے تھے تو بچوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے، اتنے بڑے امام اعظم ہیں، کیا سوچیں گے، ان کو تمیز نہیں ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تو عالم، میں جاتا ہوں۔ وہ جب آیا نا تو اس نے، اب امام اعظم نے یہ بات سن لی تو اس نے آ کے گیند اٹھائی، چلا گیا۔ امام اعظم نے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حلالی بچہ نہیں ہے، یہ حلالی بچہ نہیں ہے، کیونکہ حلالی جو ہوتا ہے وہ علماء کا احترام کرتا ہے۔ اور صرف امام اعظم
وہ حضرت امام اعظم صرف عالم نہیں بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں علماء کے پیر ہیں، شیخ ہیں، کروڑوں اولیاء کرام کے امام ہیں، اور خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے میں ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے جید صحابہ کی زیارت کی ہے، جن میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ فرماتے ہیں شاگردوں نے کہا کہ شاید ہمارے استاد مکرم غصے کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے بدتمیزی کی ہے۔ جب جا کے تحقیق کی تو تصدیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے نسب میں خطا تھی، وہ بد اصل تھا، وہ حلالی نہیں تھا۔ تو امام اعظم نے قیامت تک یہ بتا دیا کہ جو عالم کا دشمن ہو، علماء کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، وہ نسب اس کا درست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا بتائے گا؟ تو نے تو خود ہی کہا باپ کوئی شے نہیں۔ جو تو اپنے باپ کو نہیں مانتا تو پھر کسی کے باپ کو کیسے مانے گا؟ تیری اپنی اصل میں بھی خطا ہے، تیری نسل میں بھی خطا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کو کچھ نہ کہا کریں۔ میں نے کہا ان کو بھی کہا کرو کہ یہ کسی کو کچھ نہ کہا کریں۔ ہمیں تم جو ہے نا یہ پلپلے دماغ کے لوگ ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے تھے، تم ہمیں تو تعلیم دیتے ہو، وہ امام اعظم کے بارے میں ایسی بات ہے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد نیا شگوفہ، کچھ عرصے پہلے ایک شگوفہ چھوڑا جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہو، انہوں نے تو قربانی کی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں قربانی کی نماز ہی نہیں پڑھی، عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا عقل کے اندھو کسی علم والے کے پاس جاؤ پھر کہو۔ امام اعظم نے نہیں پڑھی، ہم کہتے ہیں نہیں پڑھی، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، نہیں پڑھی انہوں نے قربانی کی نماز، عید الاضحیٰ نہیں پڑھی، پھر بھی امام اعظم ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام اعظم کی جو عمر مبارک ہے وہ 70 سال ہے۔ کتنا سال ہے؟ 70 سال میں سے انہوں نے 55 حج کیا۔ بندہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، تو 15 سال کی بلوغت سے لے کر 70 سال کی عمر تک ان کا ایک حج بھی فوت نہیں ہوا۔ آپ نے 55 حج کیے ہیں، تو حاجی جب حج پہ جاتا ہے اس پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مزدلفہ سے جس دن 10 ذی الحج ہوتی ہے نا عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس دن حاجی صبح مزدلفہ سے جمرات کے پاس آتے ہیں کنکریاں مارنے بڑے جمرے کو، اس کے بعد حاجی نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد حاجی نے حلق کرانا ہوتا ہے۔ اب مزدلفہ کا قیام ایک واجب، کنکریاں مارنا دوسرا واجب، قربانی کرنا تیسرا واجب، حلق کروانا چوتھا واجب۔ تو امام اعظم کے ایک واجب کے ترک ہونے کا رونا رو رہا ہے، ان کو تو 4 واجبات ادا ہوتے تھے جس دن تجھے ایک واجب ملتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت ہوتے ہی صبر میں تھے، اور حاجی تو کوئی بھی عید الاضحیٰ نہیں پڑھتا کیونکہ اس دن انہوں نے حج کے یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس کے بعد بولتی بند ہو گئی، آج تک جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ ہے آپ لوگ ایک 30 سیکنڈ کا کلپ سن کے فوراً پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ اب اس نے کہا جی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہا وہ ایمان پر نہیں تھے، الفقہ الاکبر لے آؤ، یہ جملہ موجود ہی نہیں ہے اس میں، یہ بات ہے نہیں، امام اعظم نے کہا ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ جملوں میں انہوں نے لکھا ہے، کچھ نسخوں کے اندر ما مات علی الکفر، ما مانا نہیں، مات علی الکفر وہ کفر پر فوت نہیں ہوئے، وہ ایمان پر فوت ہوئے ہیں۔ تو جب سب کو پتہ ہے نبی کے والدین کے بارے میں، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے میں رسالے لکھے ہیں، اور ہیں حنفی، ایک نہیں 2 نہیں کئی ہیں۔ عزیزان محترم، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیا کریں، بلکہ یاد رکھیں، اندازہ یہ لگا لیں کہ اگر آج یہ کوئی 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ چھوڑ رہے ہیں تو آخر 1500 سال سے امت جس کام میں لگی ہوئی اگر وہ غلط ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بندہ سچا ہے، 1500 سال سے ساری امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ اس کا بہترین حل ہے کہ طبیعت اس کی خراب نہیں ہے، طبیعت ان لوگوں کی خراب ہے جو 30 سیکنڈ کا کلپ سن کے فوراً پٹڑی سے اتر جاتے، اپنے علماء سے مشورہ نہیں کرتے۔ بہرحال تو نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا، تو نے کروڑہا حنفیوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ اس سے پہلے تو اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی کہہ چکا، رب رسول کے بارے میں بڑی باتیں وہ کر چکا، لیکن یہ تو پتہ چل گیا کہ تیری اصل میں خطا ہے، کیونکہ علماء کا دشمن وہی ہوتا ہے جس کے نسب میں خطا ہو۔
عزیزان محترم، تربیت پر بات ہو رہی ہے۔ تربیت جس بچے کی ہوگی نا، والدین اچھی تربیت کریں گے، سب سے پہلے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں عطا فرماتے ہیں، اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی سمجھ آ جاتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی سمجھ تب آتی ہے جب بندہ اچھی تربیت والا ہو۔ دیکھیں نا، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں نا، آپ کی والدہ کیا تربیت کر رہی ہیں؟ ساری نکرانی کو بلایا اور کہا جب میرا بچہ بولنے لگے نا تو کسی نے اس کے سامنے دنیا کی بات نہیں کرنی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، اس کے گلے کر، اس کے شکوے کر، اس کے بارے میں بات کر۔ اور میں خبردار کسی عورت کے لیے کہ وہ دنیا کے لیے کوئی بات کرے منع ہے۔ جب بھی حضرت شاہ رکن عالم کو اٹھاؤ تو جو بھی عورت اٹھائے ان کے سامنے ایک ہی جملہ بولے، اللہ 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 اللہ، اور کوئی بات نہ سنو۔ تو حضرت بی بی راستی نے یہ تربیت کی، اور حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کلام کیا تو پہلی جو زبان سے بات نکلی وہ لفظ اللہ نکلا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بیٹا انگلش کی پوئم سنانا، کوئی مہمان آ جایا، اچھا وہ انگریزی کے دو چار جملے سنانا، گانا سنانا، فلانا گانا کیسا میری بیٹی گا لیتی ہے، اچھا یہ بڑا رقص اچھا کر لیتی ہے۔ ہم تو مہمانوں کے سامنے یہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہم اس کے نسل کے اندر، اس کے خون کے اندر جو ہے غلط چیزوں کا بیج بو رہے ہیں۔ آئیں اولیاء کے در پہ یہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ، تلاوت کلام مجید کی محبت سکھاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ رکن عالم کم عمری میں قرآن کے حافظ بن گئے، اور ان کی ماں خود قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ ہر وقت پہلا جملہ کیا بولا؟ اللہ بولا، اور اس کے بعد جب بھی بولتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ ہر ایک کی مشکل میں کام آتا ہے، دکھ درد میں کام آتا ہے، تکالیف میں کام آتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خون کے رشتوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، ان کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور ابو اللیث سمرقندی نے کہا کہ اگر کوئی اپنے خون کے رشتہ دار بد مذہب نہ ہوں، گستاخ نہ ہوں، عقیدہ درست ہو، تو اگر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اقربا پروری کرتا ہے، تو اگر اس کی عمر 3 دن بچی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 ماہ کر دیتا ہے، 3 سال کر دیتا ہے، 3 سے 30 سال کر دیتا ہے۔ یعنی عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ۔ اب تو عالم یہ ہے کہ مہمان آ جائے تو ویسے رشتہ داروں کا منہ اڑ جاتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی۔ خون کے رشتے سے لوگ دور رہتے ہیں۔ اس پر 2 چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ کریں، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے نا تو جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو خون کے رشتوں کی قدر نہیں کرتا، خون کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو جس مجلس کے اندر خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، اس محفل کی دعا عرش معلیٰ تک نہیں جاتی۔ اب آپ دیکھیں، بہنوں کے حق کھا کے لوگ تبلیغوں پہ چلے جاتے ہیں، بہنوں کے حق کھا کے لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں اور مجالس کرواتے ہیں، محافل کراتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اور جو اثر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے چلے جاؤ، اگر خون کے رشتوں سے کسی کو کوئی ناراضگی ہے جا کے ان سے صلح کر کے آؤ۔ اب بخاری میں یہ بھی حدیث ہے اور ابو اللیث سمرقندی نے بھی لکھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنی خالہ سے صلح کر کے آیا، ایک میں اپنی پھپھو سے ہے، تو دونوں خون کے رشتے، صلہ رحمی بنتی ہے، اقربا پروری بنتی ہے۔ جب وہ صلح کر کے آئے، محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا عرش معلیٰ تک گئی ہے، جس گھر میں، جس مجلس میں، جس جگہ خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والے بیٹھے ہوں گے، وہاں دعا جو مانگی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ہم خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اب تو یہ عالم آ گیا کہ والدین کو لوگ نہیں پسند کرتے، والدین کی توہین کرتے ہیں، والدین بلاتے رہتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ جن والدین کو دیکھیں، شعب الایمان کی حدیث پاک کہ میرے آقا نے فرمایا، جس نے محبت سے اپنے والدین کو دیکھا، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟
حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت ہے، حج مقبول اور حج مبرور کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا جو اپنے والدین کو دیکھتا ہے اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بندہ اتنے پیسے لگا کے 15-20 لاکھ کا پیکج بھر کے جائے مزدلفہ، مینا، عرفات اور پتہ نہیں چکر کاٹ کے ہے، اس کے پاس یہ سند نہیں ہے اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اپنے والدین کو محبت سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، اس کو کامل حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، جتنی بار دیکھے گا اللہ اتنے حج کا ثواب عطا کرے، کیونکہ وہ اپنی اصل کی طرف دیکھتا ہے نا۔ اور جو اپنی اصل کی جن کی خطا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں باب شاہی کوئی نہیں، اماں شاہی کوئی نہیں، ماما شاہی کوئی نہیں، کیونکہ اصل کی طرف دیکھنے سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ اس نے تو اصل کا انکار کر دیا، تو اصل کا انکار تو وہی کرتا ہے نا جو بعد اصل ہوتا ہے، جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، اور جس کی اصل میں خطا ہوگی وہ یہی کہے گا کہ باب شاہی کوئی نہیں۔ تو جو اپنے بابے کا منکر ہے وہ کسی کے بابے کو کیوں مانے گا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 2 دوست تھے، اس کو ابن جوزی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ 2 دوست تھے، ایک نے اپنی ساری کمائی دوسرے دوست کو دے دی کہ یار یہ سنبھال کے رکھو۔ اس وقت جو دوست ہوتے تھے نا، جو امانتیں رکھتے تھے ان کو امین کہا جاتا تھا۔ عرب میں یہ بات مشہور تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ میرے آقا نے یہی تو فرمایا تھا اے علی یہ امانتیں دے کے لوگوں کی واپس آ جانا، ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ تو امانت رکھی جاتی تھی۔ اس وقت جو یہ بینک تھے وہ امین لوگ ہوا کرتے تھے، لوگ ان پر اعتبار کرتے اور جا کے امانتیں رکھتے کہ جی یہ میری امانت رکھ دو پھر ہم لے جائیں گے۔ تو ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کچھ پیسے دیے، پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، اس کو دی کہ یہ سنبھال کے رکھ لو اور میں کہیں جا رہا ہوں واپس آؤں گا تو یہ میرا سامان مجھے دے دینا۔ جب کچھ عرصہ گزرا یہ دوست چلا گیا، پیچھے جو امین تھا وہ فوت ہو گیا۔ امین نام نہیں تھا اس کا، امانت دار تھا، لوگوں کی امانت رکھنے والا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی یہی تھی جو یہ اپنے دوست کو دے کے گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ میں تو امانت دے کے گیا تھا، میرے دوست نے تمہیں بتایا ہے؟ انہوں نے کہا امانت میں یہ بھی خیانت ہوتی ہے کہ بتایا جائے کہ فلاں کی اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہمیں نہیں پتا۔ کہا میری زندگی کی جمع پونجی یہ تھی کہ میں جو اس کو دے گیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ ساری زندگی میں نے کمایا ہے اور میری کمائی ضائع ہو گئی، بندہ فوت ہو گیا، اب کیسے پتہ چلے کہ وہ میں نے جو مال دیا تھا کہاں ہے، وہ جو پیسے دیے تھے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ تو کسی نے کہا تم چلے جاؤ فلاں بزرگ ہیں، نام ان کا خواجہ حسن بصری، اور بعض روایت میں دوسرے لوگوں کے نام بھی ہیں، اور میں ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں بتائیں گے۔ جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے نیک لوگ ہیں نا ان کی روحوں کو جمعرات والے دن پچھلی رات اجازت دیتا ہے کہ جاؤ جا کے کعبے کا طواف کرو، تم وہاں پہ جاؤ آواز دو وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم شاید کسی کو آواز دیں تو ہمیں جواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے بندے کا تصرف ہوتا ہے، جب وہ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو پیچھے نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ہر سال حج پہ جاتا تھا۔ ایک سال آپ کو ملنے کے لیے گیا تو حضور اجازت دیں حج پہ جا رہا ہوں، پہلے نہیں اجازت لیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا نا تو کہنا نظام الدین اولیاء آپ کے خادم نے آپ کو سلام بھیجا۔ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا لیکن میں عاجزی کی وجہ سے وہ کہہ نہیں سکتا، ہمارے پیر ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی میرے نظام الدین کو سلام کہنا۔ عرض کرنے لگا حضور میں ہر سال آتا تھا، کبھی یہ کرم نہیں فرمایا، اتنی کریمی نہیں فرمائی، جواب نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا پہلے خود آتا تھا، اب نظام الدین نے تیری پارت دی ہے۔ ہر اچھا مرید جب کوئی حج پہ جاتا ہے اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے پوچھتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ بھیجتے ہیں نا پیچھے ان بزرگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو درجات ہیں نا ترقی روحانی وہ اسباب میسر آتے ہیں اور انسان روحانیت کے درجوں کو طے کرتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے حسن بصری بھیجے کسی کو کہ جاؤ تو پھر آواز نہ آئے، جب یہ گیا نا تو آواز دی کچھ نہ آیا، واپس آ گئے، کہنے لگے حضور آواز نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا یہ دوست جنت میں ہوتا اور جنتی روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ پچھلی رات جا کے کعبے کا طواف کریں، لگتا ہے وہ جہنم میں ہے۔ اب تم مصر میں جاؤ، وہاں برہوت نامی ایک کنواں ہے، وہاں پہ جا کے آواز دو اور وہاں تیرا دوست تجھے آواز دے گا، کیونکہ مقام دو ہیں، یا مقام سجین ہے یا مقام علیین ہے۔ سجین جو ہے اس میں قید والے ہیں جو جہنمی ہیں،
اور علیین اعلیٰ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ جب وہ گیا مصر کے کنویں پہ جا کے آواز دی تو اس نے فوراً کہا لبیک یا اخی لبیک یا رفیقی، اے میرے دوست میں ادھر پڑا ہوں۔ اس نے کہا میرا مال تو میں پوچھ لوں گا، پہلے یہ بتا تو نمازی، حاجی، پرہیزگاری یہاں کیوں آیا؟ تجھے تو جنت میں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا بات یہ میں بہت پیسے رکھتا تھا اپنے دامن میں، امیر ترین تھا، میری ایک ہمشیرہ تھی جو انتہائی غریب تھی، غربت کی وجہ سے میں اسے اگنور کرتا تھا، اس سے میں حالانکہ محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت کے اندر وہ بندہ نہیں جائے گا جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، خون کے رشتوں سے قطع تعلقی، اس میں اگر کوئی بد مذہب ہو جائے پھر اور صورتیں ہیں۔ اور ہم تو یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اس کا عقیدہ ہے یا خراب ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم فلاں رشتہ دار کے پاس گئے تھے، سلام نہیں کیا، ہمیں ہاتھ نہیں ملایا، وہ جی آنکھیں نکال کے دیکھ رہے تھے، جب ہمیں سالن ڈالا ہے تو ہڈیاں ڈال دی اور فلاں کر دیا۔ ہماری تو ناراضگیاں ایسے ہی ہیں، پیٹ کی خاطر ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں تو غربت کی وجہ سے اپنی بہن کو نظر انداز کرتا تھا، جب میں آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے سارے اعمال جو ہیں، اس نے چونکہ اپنی غریب بہن کو اگنور کیا ہے، نظریں چرائی ہیں، اس کو جو ہے قطع تعلقی کی ہے۔ حدیث میں 2 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے اور دوسرا لا يدخل الجنہ دیوس، یعنی جس کی بیوی شرعی پردہ نہ کرے اور وہ پردے کے لیے اپنی بیوی کو نہ روکے اور غیر محرم لوگوں کو اپنی بیوی سے خود ملاقات کرائے، بیوی آ جائے کہیں پوچھے نہ کہاں گئی تھی، کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو روکے نہ، تو میرے آقا میں لا يدخل الجنہ دیوس، جو دیوس ہوگا نا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جو قطع تعلقی کرنے والا ہوگا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب وہ جناب والا میری بہن تھی، غریب تھی، اس لیے میں اگنور کرتا تھا۔ کہا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا میری بہن کے پاس جاؤ اور جا کے کہو میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میری بہن میرے لیے دعا کرے گی بخشش کی اور مجھے معاف کر دے گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ حقوق العباد کے بارے میں کیوں ہے کہ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، حقوق العباد کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کا مال چرایا ہے، زیادتیاں کی ہیں، تو قیامت والے دن اپنی نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی ناراض ہے تو یہی اس کو راضی کر لو، اس کو منا لو، قطع تعلقی نہ کیا کرو بغیر کسی وجہ سے اپنے پیٹ کی خاطر۔ اب وہ جناب والا اور کہا میرا مال کدھر ہے جو تجھے دے کے گیا تھا؟ اس نے کہا وہ میرے گھر کی جو چوکھٹ ہے نا اس کے اندر میں نے گڑھا کھود کے دبایا ہوا ہے، جا کے نکال لے۔ اب یہ ان کے ورثاء کے پاس آتا ہے، مال اپنا نکال لیتا ہے اور جا کے پھر اس کی بہن کو کہتا ہے، اس نے کہا جی میں غریب تھی، میری غربت کی وجہ سے میرا بھائی میری طرف توجہ نہیں دیتا تھا، اس کے پاس مال و متاع تھا، پیسہ تھا، اور میں کوئی دعوت کرتا، خیرات کرتا، دسترخوان بچھاتا، مجھے نہیں بلاتا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگر میری وجہ سے وہ پکڑ میں ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرتی ہوں، وہ ہے تو میرا بھائی۔ بہن نے معاف کر دیا۔ وہ پھر حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ہے، انہوں نے کہا اب جا اور وہاں جا کے کعبے کے طواف کرتے ہوئے پچھلی رات جو روحیں طواف کریں ان کو جا کے آواز دے۔ جب یہ گیا آواز دی تو اس نے فوراً جواب دیا، اس نے کہا تیری مہربانی، ادھر سے تو میری بہن کے پاس گیا، میری بہن نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھائے، ادھر سے اس نے میرے لیے بخشش کی دعا کی، مجھے بخش دیا، ادھر اللہ نے مجھے مقام سجین سے نکال کے مقام علیین میں پہنچا دیا، اب میں رب کے امر سے یہاں کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، کعبے کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے، خون کے رشتوں کی جو ہے وہ لازمی پرواہ کیجیے، اور چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کیجیے، والدین کا احترام کیجیے، اعزاء و اقربا، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، یاد رکھنا الدین کلہ ادب، جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس دین ہے۔ بے ادب بندہ کبھی کسی منزل میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا بے ادب نہ بنائے، ہمیشہ ادب والا بنائے، ادب والوں کی مجلس میں رکھے، ادب والوں کی صحبت و سنگت و معیت میں رکھے، اور ادب والوں کے ساتھ قبر ہو۔ وہ ہمارے بابا جی ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیکوں کے ساتھ ہو، ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ ہو، ہمارا حشر بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ بڑی دور کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی مکان لو نا تو پہلے جا کے دیکھو ہمسائے کیسے ہیں، اسی طرح جب مردوں کو دفناؤ تو جا کے دیکھو ارد گرد قبریں کس کی ہیں، کسی گستاخ بد مذہب کی قبر کے ساتھ تو نہیں دفنا رہے۔ کہا جب دنیا میں مکان بناؤ جہاں عارضی رہنا ہے تو دیکھو ہمسائے کیسے ہیں،
اور جب قبر بناؤ اپنے رشتہ دار کی تو دیکھو ساتھ مرے ہوئے جو پڑے ہوئے وہ کیسے ہے۔ اگر نیک ہے تو قبر بنا لو، کیونکہ خواجہ حسن فرماتے میں ایک جگہ سے گزرا، قبرستان کی ایک حلقہ تھا، ایک جگہ تھی وہاں پہ ساری کالی داڑھیوں والے اور کالی زلفوں والے جوانوں کی قبریں تھیں۔ میں وہاں پہ گیا، ان کو سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ اب کوئی کہے جی خواجہ حسن بصری کو قبر والے کیسے نظر آ گئے؟ تو میں کہتا ہوں یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اندھے کہیں نیلا پیلا رنگ نہیں ہوتا تو ان کو جاؤ کالا موتیا کا آپریشن کراؤ، پھر ان کو یہ رنگ نظر آئیں گے۔ رنگ تو ہوتے اندھے کو نظر نہیں آتے، رنگ ہیں اندھے کو نظر نہیں آتے۔ اب جن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں وہ نہیں سنتے، میں سنتا ہوں۔ ایسا بندہ قبر پہ کھڑا ہو تو پھر یہاں پہ کھڑے قبر میں دیکھے تب بھی نظر آتا ہے، عرش معلیٰ میں دیکھے جب بھی نظر آتا ہے، اس کی نظر تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا سب کالی داڑھی والے ہیں، کالے ان کے بال ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، میں وہاں سے گزرا، دیکھا داڑھی بھی ان کی سفید ہوئی پڑی ہے اور سر بھی۔ میں نے کہا قبر میں تو یہ بال اس طرح نہیں ہوتے کالے سے سفید، یہ کیا ہو گیا؟ پھر میں نے نوجوانوں سے پوچھا، میں نوجوانوں تمہاری قبر سے یہ میں گزرتا تھا، تمہاری قبور یہاں ہوتی تھی، سارے کالی داڑھی والے تھے، یہ سفیدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا خواجہ حسن نہ پوچھ، ایک بد مذہب گستاخ کی قبر بنی ہے، جہنم نے اس پر پھونک ماری ہے، جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا لگائے آیا اس کی قبر میں آئے، جس کی وجہ سے ہماری داڑیاں بھی سفید ہو گئی ہیں، سر بھی سفید ہو گئے ہیں۔ تو یارو اگر جہنمی ساتھ پڑا ہو تو اس کی اثرات تمہاری قبر میں پڑتے ہیں، تو نیکوں کی قبر کے ساتھ قبر ہو تو رحمت کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے محبوب نے فرمایا جب قبر بناؤ تو قبر بھی ایسی جگہ بناؤ جہاں ہمسایہ کسی اچھے کی نیک کی قبر کے ساتھ قبر ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا جو ہے خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اسلام پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔